कुरान मजीद के अंदर रब्बुल आलमीन ने फितने के तकरीबन, जैसा कि मैंने बताया, 15 माने और मफहूम बयान किए हैं। अजीजान गिरामी, बहरहाल किस्सा मुख्तसर ये कि जब ये बात आपकी समझ में आ गई कि फितने ही फितनों में हमारी जिंदगी गुजर रही है, तो अब हमको क्या करना चाहिए। फितने के माने और मफहूम को समझने के बाद आइए अब मैं चंद मखसूस फितनों का तज़किरा करूंगा। उसमें बड़े फितने, अकीदे से लेकर अमल से लेकर, जैसा कि अल्लाह के नबी ने बताया, घर घर में फितने, दरो दीवार में फितने, मस्जिद में फितने, मदरसे में फितने, अकीदे, अमल, अखलाक, हर जगह फितने फितने, सियासत के फितने, ओहदो मनासिब के फितने, स्टेज और मिंबर के फितने, मस्जिदों के मुतवल्ली होने के फितने, सदर सेक्रेटरी बनने के फितने। वल्लाह मेरी आंखों ने देखे, मैं देखता हूं, मनसब किसी को दे दिया गया, किसी मदरसे का नाजिम बन गया, किसी मदरसे का सदर बन गया, किसी मस्जिद का मुतवल्ली बन गया, बीवी से झगड़ा करता है, नजले आके बेचारे इमाम और मुअज्जिन पे उठा होता है। वल्लाह हमारे उस्ताद थे जामिया इस्लामिया मदीना मुनव्वरा में, एग्जाम के औकात में तफसीर के उस्ताद थे। वो कहा करते थे जब इम्तिहान हो तो अल्लाह से तुम लोग दुआ करो कि अल्लाह बारिश नाजिल फरमाए, अल्लाह बारिश नाजिल फरमाए, तो तुम्हें बेहतरीन नंबर मिलेंगे। तो एक दफा हमने पूछा कि शेख, बारिश का और इम्तिहान और नंबर देने का क्या चक्कर है, ये समझ में नहीं आ रहा। नहीं, हम इम्तिहान दे रहे हैं, आपको नंबर देना है, तो उसका बारिश से क्या लेना देना है। कहा तुम लोग नहीं समझते हो, हम लोग अरब हैं, हमें बारिश से बड़ी मोहब्बत होती है। तुम्हें पता है जब बारिश होती है तो किस तरह से लोग बाहर निकलकर, हमारे मर्द, हमारी औरतें, हमारे बच्चे पानी को देखकर इंजॉय करते हैं, मजा लेते हैं, लुत्फ होता है, मजा आता है, खुशी होती है। तो हम खुश होते हैं जब बारिश होती है, हम खुश होते हैं, हमारी बीवियां खुश होती हैं, हमारे बच्चे खुश होते हैं, हम भी खुश होते हैं। और उसी बीच में जब तुम्हारा पेपर आता है इम्तिहान का, तो बस हम उसी खुशी खुशी में तुम्हें 8 देना है तो 80 दे देंगे, 9 देना है तो 90 दे देंगे, 1 देना है तो 100 दे देंगे। हम उसी खुशी में सबके बेड़े पार कर देते हैं। वाह, सही बात है वल्लाह। अजीजान गिरामी, तो कहने का मतलब यह है कि हर जगह फितने 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 फितने, तंजीम हो, जमात हो, जो बने हुए हमारे भारत के अंदर और हर मुल्क के अंदर होंगे, वहां भी फितने। आलिम हैं, फादिल हैं, तक़वा तहारत की मेंबर और स्टेज से बात करते हैं, खुद दस्तूर लिखते हैं, खुद कवानीन लिखते हैं और खुद उसकी खिलाफ वर्जी करते हैं। यह भी फितना है। अरे वो इकबाल ने कहा था, मालो दौलत भी फितना, और अगर क्या है मार्के कारजार में नारे तकबीर कहा जाए वो भी फितना। अगर इखलास ना हो, लिल्लाहियत ना हो, तो तुम्हारी हमारी इबादतें भी फितना। अल्लाह की कसम बतला रहा हूं, सब फितना है। इसलिए अजीजान गिरामी कद्र, हमें बहुत सोच समझ करके इस दुनिया के अंदर इन फितनों से बचते हुए हमें आगे बढ़ना है। इस दौर में हम सब जूझ रहे हैं एक अजीम फितने से, और वह है सोशल मीडिया का फितना। ये जो मोबाइलें आप अपने हाथों में देख रहे हैं, यह भी एक फितना है, यह भी बहुत बड़ा फितना है। हमारी बेटियां, हमारी हर चीज बेपर्दा हो चुकी है। सिनेमा हॉलों में जाते थे, मुंह छुपा छुपा के जाके पिक्चर देखते थे। अब तो बाकायदे इमाम साहब नमाज भी पढ़ा रहे हैं, अंदर जेब से सिनेमा खाना। हमसे बहुत सारे लोगों ने कहा सऊदी अरब में, मौलाना सऊदी अरब में सिनेमा खुला हुआ। हमने, पागल है बेवकूफ आदमी, अबे पूरी दुनिया से सिनेमा थिएटर बनके मॉल बन रहे हैं, सऊदी अरब पागल है जो सिनेमा हॉल खोलेगा। भारत के अंदर और हर मुल्क के अंदर देखेंगे आप, बड़े बड़े सिनेमा हॉल बने थे, आज वो मॉल बने हुए हैं, मार्केटें बनी हुई, खत्म है कि नहीं। वो पागल समझ रहा है सऊदी अरब में, कह रहा सिनेमा। हमने कहा भाई किसी ने उड़ा दी, तुमने देखा? बोले नहीं, फलाने साहब कह रहे हैं। हमने कहा उन साहब को हमारे पास भेजो और कहना अपना मोबाइल लेके आना। तुम जिस गंद का मस्जिद में लेके जाते हो, वो गंद तुम्हारे जेब में मौजूद है, तुम्हारी उंगलियों में, तुम्हारे हाथों में मौजूद है। सऊदी अरब में चलो मान लेते हैं कि सिनेमा खुला, आज जब पूरी दुनिया से मिट गया तो सऊदी अरब को याद आया कि भाई सिनेमा हॉल खोलो। अस्तगफिरुल्लाह। बस तुम्हारे मोबाइलों के अंदर वो चीज मौजूद है जो सऊदी अरब के सिनेमा हॉलों में नहीं दिखाई जाती, और तुम अपने घरों में बैठ करके देख सकते हो, तुम्हारे आल औलाद देख रही है।
بے پردہ ننگی تصویریں، ننگی چیزیں. تمہیں ہوش نہیں آتا؟ اپنے گھر کی خبر لو، دوسروں کے شیشے کے مکانوں پہ پتھر پھینکنا تمہیں بہت آتا ہے. ہم اپنا نہیں دیکھتے. سعودی عرب میں یہ ہو رہا ہے. سعودی عرب کوئی آسمان سے اتری ہوئی مخلوق ہے بھائی، یہی کی پیداوار ہے، اسی مٹی سے پیدا ہوئی. ہم وہی سب پیدا ہوئے، سب کے دل ہیں، سب کے دماغ ہیں. ایک گھر کے اندر ہم اپنی بیوی، اپنے بچوں کو سوشل میڈیا پہ کنٹرول نہیں کر پاتے. ہماری بیٹی بیٹھ کر کے کمرے کے اندر نہ جانے کس سے چیٹنگ کر رہی ہے، نہ جانے کس سے پینگے لگا رہی ہے، نہ جانے کیا کیا فتنے پیدا ہو رہے ہیں. ہم اس کے اوپر نظر نہیں رکھ سکتے. بس ایک دوسرے کے عیب ہم کو ضرور نظر آتے ہیں. عجیب و غریب ماحول ہے ہمارا. یہ سب سے بڑا فتنہ ہے. اس کی طرف نظر رکھو، اپنے بیوی کے بھی، اپنے بچوں کے اوپر بھی، اپنی بیٹیوں کو بھی. یہ فتنے سے پتہ نہیں گھر گھر ٹوٹ رہے ہیں، ارتداد پھیل رہا ہے، کفر پھیل رہا ہے. رات رات بھر بچے موبائلوں کے اندر گھسے ہوئے فجر کی نماز نہیں پڑھتے، کالج نہیں جاتے، اسکول نہیں جاتے، مدرسہ نہیں جاتے. وہ موبائلوں کے اندر جا کے دیکھو، بامبے وغیرہ اور دیگر دوسرے بڑے شہروں میں، چھوٹے شہروں میں، دکانوں پہ ہی سعودی عرب میں جا کے دیکھو. اللہ کی قسم بتا رہا ہوں، پہلے وہ بیچارہ دکان پہ کھڑا رہتا تھا، اب کرسی لگائے، موبائل کے اندر گھسا ہے، آیا کسٹمر، ہاں بھائی یہ کہ اچھا یہ اتنے کا اتنے کا. دل کہیں لگا ہوا ہے، فیس کہیں ہے، بات کہیں ہے. کیا بتائے گا وہ، کیا بیچے گا؟ اس کو موبائل سے فرصت نہیں. بیوی ہے کچن میں بھی موبائل لے کے بیٹھی ہوئی ہے، آپ ناشتہ مانگ رہے ہیں، اس کو غصہ آ رہا ہے. چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، وہ موبائل لے کر کے بیٹھے ہیں. چھین کے دیکھیے آپ کتنا غصہ ہوتا ہے آپ کے اوپر. آپ کا اپنا بیٹا اس سے موبائل نہ دیجیے، دیکھیے اللہ کی قسم آپ کو ازلی دشمن سمجھے گا وہ. یہ بہت بڑا فتنہ اس کا ہے، موبائلوں کا فتنہ. اس کا فتنہ لڑکی لڑکوں کو تباہی کے دہانے پر لانے والا یہی سوشل میڈیا اور یہی موبائل فتنہ ہے. جناب علی 10 اکاؤنٹ بنا کر کے فرضی اکاؤنٹ کے ذریعے سے ماں باپ کو بھی گمراہ کر رہے ہیں، لوگوں کو لڑکیاں زنا کر رہی ہیں، عیاشیاں کر رہی ہیں. یہ سب سے بڑا فتنہ آج کے مسلم لڑکوں اور لڑکیوں کو جو باغی بنا رہے ہیں اپنے والدین سے. یہ نیٹ ورک اور آج کے مرتد ہونے کے ذرائع ہمارے ملکوں کے اندر عام ہوتے جا رہے ہیں. اسی طرح سے علماء کی صحبت اور نگرانی کے بغیر گوگل اور انٹرنیٹ کے علماء کچھ پیدا ہو رہے ہیں ہمارے ملکوں کے اندر. وہ کہتے ہیں ہم کو علماء کی ضرورت نہیں، گوگل بابا ہیں، گوگل چاچا جو بھی ہے گوگل بابا سے پوچھ لیں گے. تو گوگل اور نیٹ اور انٹرنیٹ کے ذریعے سے کچھ لوگ عالم بننے کی کوشش کر رہے ہیں. علم حاصل کرنے کا یہ ایک فتنہ ہمارے معاشرے کے اندر عام ہوتا ہے، جس کی وجہ سے جناب علی گمراہیاں عام ہوتی جا رہی ہیں. اور ایک جماعت نہیں، دسیوں، کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی انجینئر ہے، کوئی بیرسٹر ہے، کوئی وکیل ہے، جس کو دیکھو وہی اپنی دکانیں کھول کر کے مولوی بنا ہوا ہے، علامۃ الدہر بنا ہوا، مفتی اعظم بنا ہوا، فتوے دے رہا ہے. یہ بھی ایک فتنہ ہے، یہ بھی ایک فتنہ ہے. حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے شاگردوں سے بتایا، کہا کہ کتابی مولوی نہ بنو، کتابی مولوی نہ بننا، کتابی علم نہیں، اپنے اساتذہ سے ان کے سامنے زانو تہ کر کے ان سے علم حاصل کرنا. کیونکہ جو صرف کتاب پڑھ کر کے اپنے عالم بننے کی کوشش کرتا ہے، اس کی مثال کحاتب اللیل، رات کو لکڑیاں جمع کرنے والوں کی طرح ہے. کہ جس طرح اندھیرے میں ایک آدمی لکڑی جنگل کے جمع کرتے کرتے اس میں سانپ بچھو سب باندھ کر کے سر پہ ٹوکرا رکھ کر کے جب چلتا ہے اور اپنے گھر آتے ہیں تو اس سے پہلے ہی سانپ اس کو ڈس لیتا ہے اور وہ مر جاتا ہے. بالکل ایسا شخص جو صرف کتاب پڑھ کر کے یہ سوچتا ہے کہ میں عالم ہو گیا ہوں، وہ اسی حاتب اللیل رات کو لکڑیاں جمع کر کے اور جناب علی باندھ کر کے گھر لانے والے کی ڈسا ہوا سانپ کی طرح وہ بندہ ہے کہ کبھی بھی وہ جو ہے کیا کہتے ہیں گمراہ ہو سکتا ہے. اس لیے علماء ہیں، مشائخ ہیں، ان کے سامنے جا کر کے ان سے علم حاصل کیا جاتا ہے، تب جا کر کے وہ علم آتا ہے، نہ کہ کتابیں پڑھ کر کے علامۃ الدہر بنے ہوئے لوگ پھر رہے ہیں. یہ بھی ایک فتنہ ہے. اسی طرح سے اور حافظ ابن حجر نے بھی کہا تھا، اے میرے بیٹے تم کتابی عالم نہ بننا، بچ کے رہنا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ شیطان سے بھی زیادہ خطرناک، جو کتابی عالم ہوتا ہے یہ شیطان سے بھی زیادہ خطرناک ہوتا ہے. اور اسی طرح سے دعات اور مبلغین کے نام پر برادرز کا فتنہ، بڑے سارے برادرز یہ چل رہے ہیں بہرحال. اور مجھ سے بہت سارے سوالات اس سلسلے میں ہوتے ہیں. میں یہی کہتا ہوں جب گھر والوں سے خالی ہو تو وہاں کاکروچ اور مکڑیاں اپنے چالے رہیں، کاکروچ اور چوہے اور بچھو اور سانپ جا کر کے اپنی آماد کا بنائیں گے، یہ اپنی جگہ بنائیں گے. جب آپ علماء دعوت و تبلیغ کا کام نہیں کریں گے، جب آپ
ڈیمانڈ کریں گے، جب آپ تبلیغ سے دور بھاگیں گے، خطبہ جمعہ سے دور بھاگیں گے، تو کون آخر ممبر پر آئے گا؟ کون آئے گا؟ آپ بزنس و تجارت حل میں مزید صرف دولت 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 کے چکر میں، تو کون دعوت کا کام دے گا؟ تو بھئی جب میدان خالی ہے تو کوئی نہیں، جب گھر خالی ہے تو کوئی بھی داخل ہوگا، جب ممبر خالی ہے، میدان خالی ہے، آپ نہیں آ رہے، جو علماء ہیں پڑھ پڑھ کر کے فارغ ہوئے دارالعلوموں سے، اب تو ایک اور فتنہ چلا ہے جناب علی، واللہ بتا رہا ہوں، اب تو جو مدرسوں کے اندر فارغ ہیں انہیں علماء بن رہے ہیں، ہمارے کچھ مولوی کہتے ہیں یہ علماء تھوڑی ہیں، یہ فارغ ہیں، واللہ بتا رہا ہوں، کہتے ہیں یہ علماء نہیں ہیں، یہ فارغ ہیں۔ ہم نے کہا فارغ مطلب یعنی پڑھ کے فارغ ہے یا عقل سے فارغ ہے؟ مطلب آپ کہنے کا کیا ہے؟ تو کہہ رہے نہیں آپ سمجھ نہیں پا رہے۔ میں نے کہا یا تو میں سمجھ نہیں پا رہا ہوں یا آپ مجھے سمجھا نہیں پا رہے۔ پھر علماء ہم ان کو کہتے ہیں آپ شہادہ دیتے ہو، سرٹیفکیٹ دیتے ہو کہ شہادہ عالمیہ ہے، شہادہ فضیلہ ہے، تو اس کے اوپر شہادہ جہالہ لکھ لو یا شہادت الفارغ لکھ لو، فارغ لکھ دو، پتہ نہیں لیٹرین سے فارغ ہو رہا ہے، کسے فارغ ہو رہا ہے، لکھ دو نا، اور مدرسے کا نام بھی لکھ دو، مدرسۃ الفارغین۔ کیسی واللہ میں جھوٹ بولنے والے پر اللہ کی لعنت ہو، یہ بھی فتنہ پیدا کیا جا رہا ہے۔ یہ جو تو پھر ملنے کا پھر مدرسہ بند کر دو، مولانا مدرسے کا کیا فائدہ ہے؟ بھئی انڈیا یا پاکستان یا کہاں پاکستان جہاں بھی مدرسے ہی تو ہم پڑھے ہوئے ہیں، بند کر دو، آپ کیوں چلا رہے ہیں اس کو؟ ایسے ایسے فتنے جنم لیتے ہیں، استغفر اللہ۔ اسی طرح سے عزیزان گرامی، اب یہ تو رہی عام فتنوں کے، عقیدے، توحید اور شرک، مولانا تو ذکر کیا، ہم تو تھک گئے کہتے یہ تو اپنی جگہ ہے ہی وہ فتنے۔ خود اب علماء کے اندر بھی فتنے پیدا ہو رہے ہیں، جو دعات اور مبلغین ہیں ان کے اندر بھی فتنے پیدا ہو رہے ہیں۔ ایک فتنہ ہمارے علماء کے اندر مصلحت اندیشی کا فتنہ ہے۔ میں کہیں بھی اکثر و بیشتر جب بھارت کے اندر جاتا ہوں تو بڑے قریبی شخص کو میرے پاس بھیجا جاتا ہے، ہاں بس ختم، میں بھی آخری میں ہوں، بڑے قریبی شخص کو، یہ بھی قریبی ہی ہیں، اور یہ کہا جاتا ہے کہ شیخ سے کہو کہ ذرا نرم ہاتھ رکھیں، ذرا کسی کو تکلیف نہ ہو۔ میں نے کہا میں لا الہ الا اللہ پڑھنا چھوڑ دیتا ہوں، کیونکہ ابو جہل کو تکلیف ہوگی، ابو لہب کو تکلیف ہوگی، شیطان کو تکلیف ہوگی، اب میں جو کچھ بھی جھیلنا ہے میں جھیلوں گا، آپ نہیں آنا میرے پیچھے، نہ میں نے آپ کو آواز دینی ہے، نہ میں نے بلانا ہے آپ، نہ میں جھیل لوں گا۔ آپ مجھے کیا لولی پاپ دے، مجھے دودھ فیڈر بچہ سمجھے ہوئے، اتنے برس سے ہم دعوت، ہم کو نہیں معلوم کرنا کیا ہے، آپ مجھے سمجھا رہے ہیں کہ جناب ایسے نہیں ویسے، ایسے نہیں ویسے، ایسے نہیں ویسے بولنا، یہ حالات ہیں۔ تو علماء یہ دیا جا رہا ہے کہ جناب یعنی مصلحت اندیشی کا یہ بھی ایک فتنہ چل رہا ہے، جس کی وجہ سے توحید و سنت کی دعوتوں کے اوپر بہت اثر ہو رہا ہے۔ اسی طرح سے ہر دل عزیزی کا بھی فتنہ ہے، ہاں سب کی نظر میں مکرم بنے رہیں، محترم بنے رہیں، شہداء بنے رہیں، سب آپ سے لب کریں، پیار کریں۔ مولانا عبداللہ بھاولپوری رحمۃ اللہ علیہ، ان کا ایک واقعہ یہی ریاض میں ہم نے سنا تھا، وہ بتایا کرتے تھے، مولانا شیخ توصیف الرحمان راشدی حفظہ اللہ انہیں صحت و عافیت سے رکھے، آج ریاض میں آیا ہوں اور ان کا دیدار نہیں ہوا، پتہ نہیں کہیں وہ بھی کہیں پروگرام میں ہوں گے بیچارے، نہیں ہوتے تو آتے۔ بہرحال ان کے ذریعے سے یہ واقعہ میں نے سنا، وہ بتاتے تھے کہ پاکستان کے اندر پروفیسر عبداللہ بھاولپوری رحمۃ اللہ علیہ جیسا اہل حدیث گر، یعنی آپ انتہا ہو گئی کہ پروفیسر تھے یونیورسٹی میں، اور انہوں نے اسی پر مسجد بنوائی وہیں پہ یونیورسٹی کے بغل میں، اور وہیں پر ایک بہت بڑا مہمان خانہ، جو طلبہ وہاں رہنے کے لیے، غریب نہیں رہنے کے لیے ٹھکانہ ہوتا تھا، وہ ان کو اس سکن میں، اس ہاسٹل میں رکھتے تھے، بس شرط یہ تھی فجر کی نماز میرے ساتھ پڑھنا ہے اور درس میں رہنا ہے، اور وہ فجر پڑھاتے تھے، درس دیتے تھے، اللہ کے فضل و کرم سے سارے کے سارے کالج سے فارغ ہونے کے بعد سارے کے سارے اپنی پرانے دین اور مذہب سے بھی فارغ ہو جاتے تھے اور اہل حدیث ہو جاتے تھے۔ یہ ان کا اپنا، وہ بتاتے تھے کہ جو بندہ یہ تم سے کہے کہ مجھ سے کوئی دیوبندی تعارض نہیں کرتا، کوئی شیعہ وہ نہیں بولتا، کوئی بریلوی نہیں بولتا، میں تو تقریر کرتا ہوں اپنے مسجد میں، مجھے کوئی اعتراض نہیں کرتا،
تو وہ کہتے تھے اللہ کی قسم اس کو ٹٹولو، وہ اہل حدیث ہو ہی نہیں سکتا، وہ منافق ہے، وہ منافق ہے۔ آپ آمین کہیں اور لوگوں کو اعتراض نہ ہو سکتا ہے؟ بزرگوں نے ہاتھ توڑوائے جناب علی، آپ کسی ان کی مسجدوں میں جا کے نماز پڑھیں اور آپ فرش نہ دھلایا جائے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ تو یہ بات غلط ہے۔ ہر دل عزیز بن کر کے آپ میٹھے میٹھے نہ بنے، بڑے میٹھے میٹھے بننے کی جو کوشش کرتے ہیں، اللہ انہیں ہدایت عطا فرمائے کہ کوئی ناراض نہ ہو۔ اگر اللہ کے نبی ایسا سوچتے تو شاید یہ اسلام ہم تک بولو نہیں پہنچتا۔ اسی طرح سے ایک فتنہ اپنی رائے پر ڈٹے رہنا، نہیں میں نے کہہ دیا ختم، غلط بات ہے۔ آپ ہوں ہم ہوں کوئی بھی ہو، اگر غلط ہے تو غلط ہے۔ یہ بھی ہمارے درمیان یہ فتنے چل رہے ہیں۔ اسی طرح سے حب شہرت کا فتنہ، مشہور ہونے، کسی بھی طرح سے ہم مشہور ہو جائیں، گا کر بجا کر پیٹ کر پاٹ کر، کسی بھی طرح سے ہم مشہور ہو جانا چاہتے ہیں، ہرگز نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی محبت دل میں، آپ کے اندر اخلاص ہونا چاہیے۔ شہرت یہ کوئی بہت اچھی چیز نہیں ہوتی، مشہور ہونے کے لیے تو بڑے بڑے مشہور لوگ ہیں۔ آپ یہ کوشش کریں کہ آپ مقبول ہو جائیں۔ آپ کیا ہو جائیں؟ ہاں، مقبول ہو جائیں۔ جب آپ مقبول ہو جائیں گے، آپ کی محبت سب کے دلوں میں اللہ تعالیٰ ڈال دے گا، سب آپ سے محبت کریں گے۔ مشہور تو لچے لفنگے اور نہ جانے کیا کیا، ایرو گیرو نتھو خیرو، بہت سارے مشہور ہیں، بہت سارے فراڈی، بہت سارے لوگ مشہور ہیں۔ آپ سب سمجھتے ہیں مشہور تو کون کون نہیں ہے۔ یہ ہماری حب شہرت، یہ ہمارا شیوا نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طرح سے قرآن و حدیث کو چھوڑ کر غیروں کی کتابوں کو سے تبلیغ کرنا، ان کی کتابیں ان کی کتابیں، فلاں مخرر، یعنی شخصیت پرستی کے پیچھے لگ کر ہمارے فلاں تنظیم فلاں طرح، یہ تمام سب چیزیں بھی فتنہ ہیں۔ اسی طرح دعوت و تبلیغ کے نام پر امام الناس سے لوگوں سے چندہ کر کے بے تحاشا فضول خرچیاں، اسٹیج سجانا۔ حضرت تشریف لا رہے ہیں، صرف 9 لاکھ ان کے میک اپ کے اوپر خرچ ہو رہا ہے، شیروانی اور ٹوپی اور جبے پر 9 لاکھ، اور اسٹیج ایسا جیسے کوئی طوائف اتر رہی ہو کہاں سے، گانے والی بجانے والی، ایسے اسٹیج۔ تمہارے باپ کا پیسہ ہے؟ کس کا پیسہ؟ عوام کا پیسہ، چندے کا پیسہ ہے کہ نہیں؟ بولو۔ اور کروڑوں کا اسٹیج سجانا، یہ سب چیزیں فضول، یہ بھی فتنہ ہے۔ بہرحال میرے عزیزو، قصہ میں بہت سارے فتنے ہیں۔ عہدے منصبوں سے چمٹے رہنا، یہ بھی ایک فتنہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہدایت، یہ علماء کا فتنہ ہے، اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت فرمائے۔ بہرحال آخری بات، کیسے بچیں؟ کیسے بچیں؟ اس کا سبب یہی، ایک تو سبب قرآن و سنت سے دوری ہے، دوسرا قرآن و سنت ہے بھی تو اخلاص اور للہیت نہیں ہے اس آدمی کے اندر جو اس فتنے کے اندر پڑا ہوا ہے۔ اور عامت الناس کے لیے نمبر 1 علم حاصل کرنا، علم حاصل کیجئے قرآن و سنت سے۔ نمبر 2 عقل صحیح کا استعمال کرنا، اور اس کی دلیلیں اپنی زبان، اپنے ہاتھ، اپنے پیر کا صحیح جگہ پر صحیح طریقے سے استعمال کرنا اور اس کی حفاظت کرنا، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زمانہ آئے گا لیٹنے والا بیٹھنے والا کھڑے ہونے والے سے زیادہ محفوظ رہے گا، کھڑا ہونے والا دوڑنے والے سے بھی زیادہ محفوظ رہے گا، سونے والا جاگنے والے، یعنی یہ پوری روایت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہاتھ پیر سب سلامت رکھا جائے اور اس کی حفاظت کی جائے۔ اور اسی طرح سے فتنوں کے دور میں اپنے گھروں کو لازم پکڑنا، زیادہ تر اپنے گھروں کے اندر رہنا، باہر مارکیٹوں میں بازاروں میں ادھر ادھر دیدے نہ چھونکنا، ادھر ادھر جانا اور لوگوں کو دیکھنا پھیلنا۔ اسی طرح فتنوں کے دور میں لوگوں کو چھوڑ کر اپنے آخرت کی کم از کم فکر کرو۔ ہم دنیا بھر کو درس دے رہے ہیں توحید کا، سنت کا، اخلاص کا، للہیت کا، اور کفر ہمارے گھر کے اندر پل رہا ہے، یہ بھی فتنہ ہے۔ یہ بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم سب سے پہلے اپنی آخرت کی فکر کریں، پھر عامت الناس کی فکر کریں۔ ہم فکر کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح راستے پہ چلائے، پھر دوسروں کی عامت الناس کی فکر کریں۔ اس سلسلے میں بہرحال ایک حدیث ہے کہ علیک بخاصتک ودع عنک عوامہم، اپنی آخرت کی فکر کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، امام البانی نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا اور کہا اللہ کے نبی فرمایا اپنی آخرت کی فکر کرو اور عوام کو چھوڑ دو ان کے حالوں پر۔ جہاں ایسے فتنے آئیں تو کم از کم اپنی فکر کرو، بس تمہیں پورے قوم کی رکھوالی کا وہ نہیں دیا گیا ٹھیکہ۔ اسی طرح سے
عبادتوں کا اہتمام کریں, توبہ اور استغفار کا اہتمام کریں, اور بہرحال دین پر سختی سے عمل کرنے کی کوشش کریں, اور اس دین کو پھیلانے کی, نشر و اشاعت کرنے کی. آپ نماز نہیں پڑھتے تو بھی نماز پڑھنے کی دعوت دیں, آپ سگریٹ پیتے ہیں تو بھی لوگوں کو سگریٹ پینے سے منع کریں, آپ گٹکے پان کھاتے ہیں تو بھی لوگوں کو گٹکے پان کھانے سے منع کریں. ایک دن آئے گا انشاءاللہ آپ بھی چھوڑ دو گے. نماز پڑھنے کا حکم تو ایک دن آئے گا آپ بھی نماز پڑھنے لگو گے. سچ بولنے کا حکم تو لوگوں کو ایک دن آئے گا آپ بھی بھلے جھوٹے ہوں سچ, تو آپ نشر و اشاعت کریں حق بات کی اور سختی سے عمل کریں. اسی طرح سے میرے عزیزو, اور آخری بات یہ ہے کہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی, یہ ایسا مضبوط ذریعہ ہے جس سے آپ ہر فتنے سے بچ سکتے ہیں. نبی نے فرمایا تھا انکم من یعش من بعدی فسیرى اختلافا کثیرا, میرے بعد بہت سارے اختلافات جو زندہ رہا وہ دیکھے گا. تو ایسی صورت میں فعلیکم بسنتی, میری سنت کو لازم پکڑنا, وہ سنت الخلفاء الراشدین المہدیین, صحابہ کا منہج, صحابہ کا طریقہ خلفاء راشدین کا, اس کو لازم پکڑو گے تو انشاءاللہ ہر فتنے, ہر اختلاف, ہر مصیبت سے انشاءاللہ نجات مل جائے گی. میرے عزیزوں, میرے دوستوں, یہ چند باتیں تھیں. اور استغفار وغیرہ کے تعلق سے بھی کہ استغفار کرو, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون, اللہ تعالیٰ اس قوم کو عذاب میں مبتلا ہی نہیں کرے گا جو قوم استغفار کرتی رہے گی. استغفار کرتے رہو, توبہ کرتے رہو, استغفر اللہ پڑھو, انشاءاللہ تعالیٰ ہر فتنے سے محفوظ رہو گے. اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو تمام فتنوں سے بچائے, اور امت محمدیہ کو فتنوں سے بچائے, آزمائش سے بچائیں, اور ہر آزمائش اور ہر امتحان میں اللہ تعالیٰ ہم کو ثابت قدمی عطا فرمائے, کامیاب فرمائے, ہماری آل اولاد کو, ہمارے بیوی بچوں کو, ہمارے تمام حاضرین کو, ہمارے تمام غائبین کو, سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہر فتنے سے محفوظ رکھے. آمین یا رب العالمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.